बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नरीम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात हो जाए उस बिल की, उस ड्राफ्ट बिल की जो कि स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ ने अप्रूव कर दिया है, और ये बिल है साइबर क्राइम के हवाले से। पाकिस्तान में इससे पहले भी इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, इसके ऊपर लेजिस्लेशन करने के लिए बहुत कोशिश की गई। जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने से ये सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इसके हवाले से एक ड्राफ्ट तरतीब दिया गया, लेकिन फॉर्मली ये कभी भी फ्लोर ऑफ द हाउस तक नहीं पहुंचा। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये कोशिश की गई है। IT मिनिस्ट्री का ये कहना है कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, बड़ी इंटेंस किस्म की डिलिब्रेशंस हुई, मीटिंग्स हुई, जिसके बाद अब एक फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव किया है स्टैंडिंग कमेटी ने। जबकि जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उसमें जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यूज करते हैं लोग, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि ये कानून बहुत ज्यादा इंट्रूसिव है, इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सल्ब होगी, लोग आजादी जो राय का इजहार करते हैं उसके ऊपर कदगन लगाई जा रही है इस बिल के जरिए। ये बात, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे और जो मिनिस्टर हैं IT की अनुषा रहमान साहबा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से और जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जो सिलसिले चल रहे हैं, लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग केस है वो चल रहा है, डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस के हवाले से पिछले हफ्ते के दौरान बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। सो नरीम साहब, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक रिपोर्ट है हमारे व्यूअर्स के लिए, एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड आपको मिलेगा इससे कि बेसिकली इस कानून के हवाले से क्या सवाल है हमने अपने पैकेज के अंदर रखे हैं। इस पैकेज को देखते हैं और फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आजादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन 10.9% से ज्यादा आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है और इसके इस्तेमाल करने वालों में इजाफे का रुझान है। लेकिन पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स के हवाले से किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं हो सकी थी। अगरचे बदतरीन दहशतगर्दी के शिकार मुल्क में दहशतगर्दों की जानिब से इस जरिए का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा था और कई दहशतगर्द अदालतों से साइबर क्राइम पर कानून साजी न होने की वजह से छूट जाते थे। मौजूदा हुकूमत के ज़िम्न में कानून साजी कमेटियों से होती हुई अब अवाम के सामने है, जिसे कौमी असेंबली में अब पेश किया जाना है। इस बिल के मदरजात सामने आते ही पाकिस्तान भर में इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मकातबे फिक्र का कहना है कि इस कानून के जरिए हुकूमत बुनियादी इंसानी हुकूक पर डाका डाल रही है। सोशल मीडिया में भी इस बिल के हवाले से मुहिम चलाई जा रही है, बल्कि समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर रिजेक्ट साइबर क्राइम बिल के ट्रेंड को आलमी मीडिया ने भी कवरेज दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बिल साइबर क्राइम्स की वो मेयारात जो दुनिया में कायम है उनसे मुतसादिम है? सवाल तो ये भी है कि क्या मौजूदा असेंबली इस कानून को पास कर सकती है जबकि सेनेट में एक दूसरी जमात की अक्सरियत मौजूद है। और आखिर में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस बिल के मुसवदे में कुछ ऐसी शिकें मौजूद हैं जो कि वाकई बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है। रिपोर्ट आपने देखी नरीम साहब, ये कानून का ड्राफ्ट तो हमारे सामने आ गया है। मैं चाहता हूँ कि बात भी की जाए इस हवाले से थोड़ी सी अनुषा रहमान साहिबा से भी, मिनिस्टर हैं फॉर IT की, कुछ देर में हमारे साथ लाइन पे भी होंगी। आपने इसको बड़ा डिटेल में स्टडी किया, इनफैक्ट जो पुराना ड्राफ्ट, फिर वो रिव्यू कमेटी जो कि एक्सपर्ट्स की थी उसका ड्राफ्ट पढ़ने के, और अब ये फाइनल जो स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव किया है, तो देख के क्या एहसास होता है कि यार ये क्या हो गया है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है या इसके अंदर कोई और इश्यूज हैं? देखिए, तीनों जो ड्राफ्ट है वो मैंने पढ़े हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। और जो इन्होंने लेटेस्ट जो ड्राफ्ट है, जो अभी तक इन्होंने इंटरनेट पे नहीं डाला, वो भी हमने मंगवा के उसको भी गौर से देखा है। ये फाइनल ड्राफ्ट है, अब इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। जो पहला जो कुछ हुआ उसको अब छोड़ दें, वो तो ये फाइनल हो गया ना। अब इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शंस हैं वो हमने देखने हैं, और किस तरीके से इसको आगे पेश करना है वो हमने देखना है। तो मेरे जहन में बहुत से सवाल आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हम सीधा मिनिस्टर साहबा के पास चले जाएं, अनुषा रहमान साहबा के पास, उनसे मैं ज़रा 2-3 सवाल पूछ लूं, फिर आगे जाके मैं वजाहत कर दूंगा कि इसमें क्या खामी है और क्या नहीं है। जिसका वो जवाब दे सकती हैं वो बहुत अच्छा है, जिसका वो नहीं देंगी उसका फिर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अनुषा रहमान साहबा, मिनिस्टर फॉर IT, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनुषा साहबा। नरीम सेठी साहब और मैं, हम बड़े बेकरार हैं आपसे सवाल करने के लिए, और हमें ये भी अंदाजा है कि आप शायद आज बड़ी मसरूफ हैं। सो नरीम साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे और शायद एंड में को मेरे पास भी एक सवाल हो आपके लिए।
السلام علیکم السلام علیکم. کیسی ہیں بی بی, آپ خیریت سے ہیں؟ ابھی تک ٹھیک ہے جی, آپ حکم کریں. نہیں کوئی نہیں, میں آپ سے یہ کہنا تھا, میں بڑا متاثر ہوں, آپ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ بل کو پائلٹ کیا اور 2010 سے لے کے اب تک پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور اب آپ کی حکومت نے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر. اور میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا جیو کے اوپر جس میں آپ نے وضاحت بھی کی, بہت متاثر ہوں. آنیسٹلی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر سے تو آیا ہے مگر درست آنا چاہیے. تھوڑی سی کچھ پرابلمز ہیں اس میں جس کی وضاحت چاہوں گا. مجھے احساس ہے کہ آپ نے آخری سٹیج پہ آپ کو ہدایت ہوئی کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے ٹیررزم کے بارے میں اس کو بھی سامنے رکھ کر اس میں فائنل امینڈمنٹس کی جائیں. بالکل صحیح ہے, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا. یہ نیشنل ایکشن پلان از ویری امپورٹنٹ فار اس, اور جتنی بھی اس کے اوپر کام کیا جائے وہ کم ہے. اس لیے میری سمپتھیز براڈلی اسپیکنگ آپ کے ساتھ ہیں. اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ انوشا بی بی, میں آپ سے 3-4 موٹے سوال کروں گا. مختصر ٹائم ہے کیونکہ آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے, اچھے کھانے کھانے ہیں, اچھے لوگوں کو ملنا ہے, یقینی طور پہ آپ نے اچھے کپڑے بھی پہنے ہوں گے. ہم یہاں سڑ رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر. I hope you can edit this portion. No, I won't edit this portion. This will go as it is. تو اس لیے میں نے کہا ذرا آپ سے 2-3 چیزیں پوچھ لوں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جو آخری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے یا سب کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہ 14 لوگ پریزنٹ تھے آؤٹ آف 20. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیے, اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں پوری اسٹینڈنگ کمیٹی کو انویٹیشن ہوتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے مگر بیسکلی 14 لوگ ہی وہاں تھے نا اس وقت. نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ فگر درست ہے. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا ریکارڈ چیک کر کے آپ کو اٹینڈنس مجھے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں صرف نون والے تھے, باقی لوگ کسی نہ کسی ایکسکیوز کے اوپر آئے نہیں یا نہیں پہنچ سکے, اور یہ 14 لوگ تھے جنہوں نے, سارے نون کے لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. دیکھیے یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. اس میں مجھے یقیناً میں اپنی یادداشت کے ساتھ چلوں تو MQM کے رضا عبدی صاحب بھی وہاں موجود تھے. اور اس قسم کی دیکھیے جو آپ ہیئر سے ہیں نا, اس کو تھوڑا سا اگر آپ نہیں میں بالکل, میں تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی پوری ریپرزنٹیشن پارٹیز کی تھی یا نہیں. کیونکہ دیکھیے یہ اب آپ کو معلوم ہے ابھی جیسے منیب نے کہا کہ یہ جائے گا آگے وہاں سینٹ کے اندر, اسمبلی میں جائے گا, وہاں لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے. اسٹینڈنگ کمیٹی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب پارٹیز نے پہلے اتفاق کر لیا ہے تاکہ اسمبلی کے اندر جب یہ جائے تو اسموتھ سیلنگ ہو. اور اگر میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ ہی شامل نہیں تھے تو یہ آگے جا کے آپ کو پرابلم ہو سکتی. اس لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنا یا نہ کرنا یہ MNAs کی اپنی ڈسکریشن ہوتی ہے. نہیں, باہر 9 PMLN اور MQM کی تو ڈیفینیٹلی ریپرزنٹیشن تھی. چلو گڈ. اور اگر کوئی ممبر وہاں نہیں موجود تھا تو پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر یہ موقع موجود ہوتا ہے ہر ممبر کو کہ وہ ایک بار پھر اپنے اوپینین کو, اپنے امینڈمنٹس کو, اپنی وائس کو فلور کے اوپر اٹھائے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا سیکنڈ ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. It is not a right gone, it is not a right. No, I understand that. میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اسمبلی میں کتنا سموتھلی یہ پاس ہوگا. اگر تو سب نے اتفاق کر لیا, ریپرزنٹیشن تھی تو جلدی ہو جائے گا. اگر نہیں تھی فار ون ریزن اور ادر, ناٹ کہ آپ لوگوں نے کسی کو روکا, تو وہاں پھر اور بھی سوال کھڑے ہو سکتے ہیں. اور رائٹ, نمبر 2 کوسچن کہ یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پرانے کسی بل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں, غصہ چڑھ رہا ہے لوگوں کو. اب آپ پتا چلا کہ وہ 45 پیج ڈاکیومنٹ 13 صفحے کا ڈاکیومنٹ بن گیا ہے. بڑی اچھی بات ہے, ٹائٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ آپ نے کیوں نہیں اس کو انٹرنیٹ پہ لگا دیا, یہی بل جو آج ہمیں ماننا پڑا. جو چیز میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ ہی کے چینل پہ بات کرتے ہوئے کہی وہ یہ تھی کہ جو 44 پیج ڈاکیومنٹ تھا ایکچولی وہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا. مجھے تو شاید میں ان لائٹر نوٹ اگر آپ سے کہوں تو تھوڑی سی مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ جو لوگ اس ڈاکیومنٹ کو بنانے میں شامل رہے, اگر وہی لوگ اپنے ہی ڈاکیومنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو یہ بھی ایک سوچنے کی ہی بات ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز ہم جو بھی بات کریں وہ انفارمڈ ڈاکیومنٹس کی بیسس پہ کریں. ٹھیک ہے, تو مہربانی کر کے اس کو آپ انٹرنیٹ پہ لگا دیجئے, اگر آپ لیٹسٹ ڈاکیومنٹ پہ لگا دیں تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ کوئی نہ ہو. جی, بات یہ ہے کہ میں نے یہ عرض میں کر دوں کہ یہ ڈاکیومنٹ جو کہ اس وقت سائبر کرائمز بل اسٹینڈنگ کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی نے پارلیمنٹ کو بھیجا ہے, یہ ان کی پراپرٹی ہے.
یہ منسٹری آف آئی ٹی کی پراپرٹی نہیں ہے. میں سمجھ گیا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. دیکھیے پارلیمنٹ اپنی ویب سائٹ نہیں, میں جھگڑا آپ سے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں بالکل کوئی ایسا انٹیگنزم کی طرف سے نہیں کر رہا. میں اس کا سب سے بڑا حامی ہوں. آئی وانٹ دس سائبر کرائمز بل ٹو بی ایز ٹف ایز پاسبل, بٹ اٹ از آلسو مائی جاب ٹو پروٹیکٹ فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز اینڈ سول سوسائٹی. اس لیے آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو برج دیٹ گیپ. اب میں آپ سے سوال موٹے موٹے 2-3 پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ آئی ایم شیور ایوری کلوز آپ کے ہاتھ سے گزرا ہے, آپ نے دیکھا ہے. 1-2 چیزوں نے مجھے پریشان کر دیا. جی فرمائیے. سیکشن 9 کلوز 9 گلوریفیکیشن آف این offense and hate speech. جی بڑی خوشی ہوئی کہ ہیٹ سپیچ کے پیچھے آپ جا رہے ہیں. اتنی اس ملک میں ظلم ہے, یہ ہیٹ سپیچ کے بارے میں آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. سو آئی ایم 100% ود یو. مگر اس میں ایک کلوز ہے جس کا ذکر ہے گلوریفائی این offense and the person accused or convicted of a crime. جی دیکھیے ایکوزیشنز تو اس ملک میں ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہر روز کیے جاتے ہیں. الزام تو یہ ملک میں پاس ٹائم ہے. اب کسی کو کنوکشن ہوگی وہ تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ اس کو گلوریفائی کریں تو آپ کی پٹائی ہونی چاہیے, آپ کو جیل کاٹنی چاہیے. مگر الزام کسی کے اوپر لگا ہوا ہے اور آپ اس کو بھی دھرنے جا رہے ہیں. اگر اس کو کسی نے کچھ کہہ دیا, اس کے بارے میں اچھی بات کر دی, الزام نوازی تو اس ملک کا پاس ٹائم ہے. تو یہ آپ نے سوچا ہے کہ یہ ایکیوز کو نکالنا چاہیے اس میں سے؟ دیکھیے یہی جو پاس ٹائمز ہیں نا اس وقت اس ملک کے, انہی پاس ٹائمز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ایک انوائرمنٹ جو جیسا آپ نے مجھ سے جتنے بھی سوال کیے سیٹھی صاحب, وہ سب کے سب ہیئر سے نہیں, یہ تو سامنے میرے یہ ٹیکسٹ پڑی ہوئی ہے. میں آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ نے لکھا ہے اکیوز کو بھی, آپ اگر کسی نے اکیوز کو بھی گلوریفائی کر دیا تو میرے اوپر ہر روز الزام لگ رہے ہیں. کل کو مجھے کوئی کہے گا سیٹھی تو بڑا اچھا آدمی ہے, آپ اس کو پکڑ کے لے جائیں گے. دیکھیے بالکل بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آئی تھنک لیٹس ناٹ ٹرانسلیٹ دا ٹیکسٹ, لیٹس ناٹ انٹرپریٹ اٹ ان اے وے وین اٹ از ناٹ ڈیزائن ٹو بی ریٹن. نہیں, ڈیزائن کی بات نہیں, دس از دا لا. The wording is very important. Let's leave the interpretation to those who are supposed to interpret it. اکیوز کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی. کوئی اکیوز, میں یہ پوچھ رہا ہوں اکیوز کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں آپ؟ کنوکٹ کو تو لے آئے, مگر اکیوز کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں آپ؟ آپ جو offense جو ہیٹ اسپیچ سے ریلیٹڈ ہے, جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے, اس کے حوالے سے آپ کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ بہت کلیئر ہے. اور یہ انٹیریئر منسٹری میں جو ادارہ جس کی یہ ذمہ داری ہے نیکٹا, وہ کلیئرلی آرٹیکولیٹ کرتا ہے کہ کن ڈومینز میں ان کو پروٹیکشن چاہیے, سو دیٹ دے کین ہیو دا کنٹینٹ ریگولیٹڈ ان دیٹ پرٹیکولر فیشن. نہیں, مگر یہ اکیوز کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی, اس کا جواب نہیں مجھے مل رہا کہ اکیوز آپ نے کیوں ڈال دیا بیچ میں. دیکھیے گلٹی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, اکیوز کے اوپر کیوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ جو بندہ اکیوزڈ ہو اس کو پہلے ہی اس کی اتنی زیادہ گلوریفیکیشن کر دی جائے. یو آر این انوسنٹ انلیس یو آر پروون ٹو بی گلٹی. تو آپ گلٹی ہے نہیں تو اس کو آپ پہلے سے آپ نے اس کو اکیوز کو ہی گلٹی بنا دیا. نہیں, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. نہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اکیوز یا کانوکٹ کو آپ گلوریفائی نہیں کر سکتے. کانوکٹ کو تو نہ کریں نا, مگر اکیوز کے اوپر پابندی لگ رہی ہے. آپ کے اوپر کل میں الزام لگا دوں گا, آپ اکیوز بن جائیں گی, آپ کی میں کہوں گا تعریفیں کرنی شروع کر دوں گا انٹرنیٹ کے اوپر. گلوریفائی از اے نیگیٹو ٹرمینالوجی یوز. نہیں, اکیوز تو پھر یہ گلوریفیکیشن ہے نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ذرا دیکھ لیجئے, یہ اکیوز والی بات سمجھ نہیں مجھے آ رہی. آگے آئیے, سیکشن 17 ان آتھورائزڈ انٹرسیپشن. اس میں آپ نے بڑا اچھا کیا, ان آتھورائزڈ انٹرسیپشن جو ہے اس کو آپ نے جرم قرار دیا. سوال میرا یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ان آتھورائزڈ انٹرسیپشنز کرتی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے فیئر ٹرائل ایکٹ بہت کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ انٹرسیپشن کیسے ہوگا, اس کا پورا میکنزم ڈیفائنڈ ہے. ہم نے ان آتھورائز انٹرسیپشن کو ہی ہینڈل کرنا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ ایجنسیوں کی جو انٹرسیپشن, نہیں ٹھیک ہے, ایجنسیوں کی انٹرسیپشن از آتھورائزڈ. جو لیگل انٹرسیپٹ ہے اس کو تو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے نا. آپ نے جس انٹرسیپٹ کو لیجیٹمائز کر دیا, فیئر ٹرائل ایکٹ آپ کے سامنے موجود ہے, اس کے اندر بڑا کمپریہنسو میکنزم دیا ہوا ہے. آپ اس کو تو نہیں ٹچ کریں گے, لیکن اگر آپ ان آتھورائز انٹرسیپٹ کریں گے وہ ایک اوفینس بنے گا. اوکے ٹھیک ہے, آگے آئیے. آپ اگر یہ سارے اوفینسز دیکھیں گے تو وہ ان آتھورائز کو ہینڈل کریں گے. چلے آلرائٹ, لیٹس کم ٹو سیکشن 18. offenses against dignity of natural person. بڑا اچھا ہے نیچرل پرسن, کیونکہ نیچرل پرسن کی ہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان دا کانسٹیٹیوشن. ویری گڈ, آپ نے نیچرل پرسن کی بات کی, بٹ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات آ جاتی ہے یہاں. whoever intentionally publicly exhibits or displays or transmits any false intentions which is likely to harm or intimidate the reputation or privacy of a natural person shall be punished. بالکل ٹھیک ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ڈیفینیشنز کے اندر مہربانی سے
इंटिमिडेशन का डेफिनेशन भी दे ही दे कि इंटिमिडेशन क्या होती है और हार्म जो होता है वो कैसे होता है, व्हाट इज टू बी कंस्ट्रूड बाय हार्म। ये मैं अर्ज करूं सेठी साहब कि जो डेफिनेशंस यहाँ पे नहीं मौजूद इस लॉ में, ये आप जब आगे जाएंगे एंड वाले सेक्शंस देखेंगे तो हमने वहाँ पे ये क्लियरली बता दिया है कि जो सीआरपीसी और सीपीसी जो हमारे जो सब्सटैंटिव लॉज हैं, ये वहाँ से इंटरप्रिटेशन और जो केस लॉ एस्टैब्लिश हो चुका है 1890 से ये सारे कवानीन है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर बीबी, बड़ा अच्छा जवाब है। जो Excellent. चीजें एस्टैब्लिश्ड है, हम कोई नई दानिशवरी नहीं करने चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। और आर्टिकल, मैं सिर्फ आपको डिग्निटी ऑफ मैन के हवाले से बता दूं कि आर्टिकल 14 के अगर आप पढ़ें आइन का, तो डिग्निटी ऑफ अ मैन इज देयर इनवायलेबल राइट, एंड इनवायलेबल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, करेक्ट, एंड देयरफोर यू हैव टू मेक इट, ब्रिंग इट सो आउट। बेसिकली आप ये कह रही हैं ये सारे जो डेफिनेशंस हैं, वी गो टू द सीआरपीसी एंड वहां से हमें जो डेफिनेशंस मिलते हैं जो केस लॉ का है, जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो वो यहाँ वो मौजूद है आपकी वहां वहाँ से पे लेंगे। आएंगे। बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आइए सेक्शन 31 साइबर स्टॉकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। हेग में आपने बात की, वहां भी ये साइबर स्टॉकिंग के ऊपर तो इतना कुछ है, इंटरनेट के ऊपर भी, एंड अच्छा किया आपने इसको ले आए, मगर यहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर ये भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इन लफ्जों के भी डेफिनेशंस जो है वो केस लॉ से लिए जाएंगे और सीआरपीसी से लिए जाएंगे? ऑब्सीन, वल्गर, कंट्रोवर्शियल, इंडिसेंट, ये सब कुछ जो है ये सीआरपीसी से लिया जाएगा? देखिए, आप जानते हैं सेठी साहब, और मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये बहुत सारी लैंग्वेज ऑलरेडी डिफरेंट लॉज के अंदर डिफाइंड या उसका केस लॉ सेटल्ड है, बहुत सारे अल्फाज का। Okay. हमने बड़ी केयरफुली अल्फाज का चुनाव किया है। गुड। साइबर स्टॉकिंग जो है, जो आपका नॉर्मल जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड में जब आप जाते हैं तो हरासमेंट का एक कॉन्सेप्ट आपको नजर आता है। इंटरनेट की दुनिया में हरासमेंट ने जो टर्मिनोलॉजी डेवलप की है वो साइबर स्टॉकिंग की है। मगर माजरत से ये कह रहा हूँ कि साइबर स्टॉकिंग जो है ये किसी सीआरपीसी वगैरह में आपको शायद ना ही मिले, लेकिन हरासमेंट आएगी ना। अच्छा, मगर ये सवाल ये है, स्पैमिंग भी नहीं मिलेगी। अब स्पैमिंग का पूरा सेक्शन है यहाँ, सेक्शन 22। जी, मैं आपको मुझे डेफिनेशन स्पैमिंग की यहाँ कहीं नहीं मिली, ना सीआरपीसी में मिली। जी, मैं अब आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी उन कवानीन की तरफ जो कि हमने ये बुडापेस्ट कन्वेंशन और जो जिस तरह फॉर एग्जांपल स्पैमिंग के हवाले से ऑस्ट्रेलिया का 2003 का पूरा स्पैम लॉ है, हमने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो आपके सामने रखे हैं, ये कोई हमारी इख्तरा नहीं है। इन सब इश्यूज के ऊपर जिनको आज ऑफेंस के तौर पे आप सामने देख रहे हैं, इन पे डेवलप केस लॉ डेफिनेशंस मौजूद हैं। एंड पाकिस्तान में तो नहीं है, स्पैमिंग के ऊपर नहीं है कुछ। मैं वकीलों से बात कर रहा हूँ। Whoever intentionally transmits harmful, fraudulent, misleading, illegal, or unsolicited intelligence to any person without the express permission of the recipient, minus marketing authorized or intelligence which has not been specifically unsubscribed by the recipient, वो स्पैमिंग के अंदर फॉलो हो जाएगा। अच्छा, मगर ये क्लियर नहीं है ना, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज इसके केस लॉ में भी कुछ नहीं हमें मिलेगा, पाकिस्तानी केस लॉ में, और हमें यहाँ सीआरपीसी में भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर ना होता कि स्पैमिंग की डेफिनेशन आप यहाँ दे देते। आपने इतने लंबे चौड़े डेफिनेशंस लिए शुरू में। मैं अर्ज करूँ कि स्पैमिंग पीटीए के रेगुलेशंस के अंदर प्रॉपर तरीके से हैंडल्ड है पूरे का पूरा। अच्छा, मुझे एक सवाल आया मेरे लिए, किसी ने मुझे फोन करके कहा, उन्होंने कहा अनुषा बीबी से ये पूछेगा कि मैंने अगर ईमेल किसी को डाली और वो अनसोलिसिटेड है, जाहिर है क्योंकि मैं किसी से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं, और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जी आप ये कर दें या वो हमें बताएं ये कैसे होगा, जिसका मार्केटिंग के साथ ताल्लुक नहीं है मगर और बहुत सी चीजों के साथ हो सकता है। तो आपका इंटेंट आएगा ना वहां पे। There the courts come in। अगर आप मल्टीपल टाइम्स देखिए, स्पैमिंग पूरा एक इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर उसका डेवलप हो चुका है। अगर आपने किसी को अपनी इनोसेंस में, उसकी पूरी डेफिनेशन है उसकी, नहीं, मगर कौन कौन सी स्पैमिंग जो है वो ऑफेंस नहीं होगी। नहीं, यहाँ तो देखिए बड़ा क्लियर है, हार्मफुल यस, फ्रॉडुलेंट यस, मिसलीडिंग यस, इलीगल यस, फिर आगे लिखा और अनसोलिसिटेड। अब अनसोलिसिटेड नीड नॉट बी एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, इट कैन बी हार्मलेस थिंग, बट उसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना अनसोलिसिटेड के आगे, कोई क्वालिफिकेशन वहां पे आपकी इंटेंट आ जाएगी। नहीं, यहाँ नहीं लिखा हुआ ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कानूनी चीजें हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं ये इश्यूज रेज कर रहा हूँ, ये कानूनी हैसियत से मैं रेज कर रहा हूँ, जरा एक नजर फिर देख लीजिए कि जहां सफाई हो सके वो होनी चाहिए। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट थी कि इसको मेहरबानी करके इंटरनेट पर डाल दीजिए। We will consider your comments given through this program as your input to the
پارلیمنٹ. اب ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے بالکل ہے، جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے تو ہم ضرور کنسیڈر کریں گے. قانون کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. میرا سوال ایک اور تھا. ایوالو کرتا ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا ایک کلوز ہے اس کے اندر، بڑا دلچسپ کلوز ہے. یہ انڈین سائبر کرائم بل کے اندر بھی یہی کلوز ہے، ہماری آئین کے اندر بھی بڑی بڑی کسی قسم کے کلوزز آتے ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر ڈائریکٹ آبجیکشن لگانا تو مے بی اے لٹل پرابلمٹک، مگر ظاہر ہے پھر بھی اس میں ایک دو ایسی چیزیں ہیں جس کا توجہ میں دلانا چاہوں گا. یہ ہے سیکشن 34 پاور ٹو مینج انٹیلیجنس and issue directions for removal or blocking of access to any intelligence to any information system. جی. اب اس میں یہ ہے کہ in the interest of the glory of Islam. This is your article. I know میں نے کہہ دیا نا، یہ تو پہلے آئین کے اندر بھی ہے. اور the integrity, security, defense of Pakistan ٹھیک ہے، اور any part thereof, friendly relations، یہ ساری چیزیں ہیں. مگر یہ فرینڈلی ریلیشنز والی بات جو آئی ہے، اب تو میرا خیال ہے کہ آئین کے اندر بھی اگر ایسی چیزیں ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے. اگر میں اب سعودی عربیہ کی تنقید کرتا ہوں، اور میں ٹی وی کے اوپر بھی کرتا ہوں، اور ان کی پالیسیز کے اوپر بھی کرتا ہوں، اور انٹرنیٹ پہ بھی کرتا ہوں، تو کیا آپ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے؟ دیکھیے، جو پالیسی فارن اسٹیٹس، یہ جو چیزیں آئین میں لکھی ہیں، دیکھیے ہم نے اپنے پورے قانون کو بناتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کو اپنے سامنے رکھا. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنی کوئی دانشوری نہیں کی ہے، کیونکہ ہم جو قانون بناتے ہیں اس کا ٹچ سٹون آئین ہے اور اس کو انٹرپریٹ کورٹس کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا لفظ جو ہم ایک بھی زیادہ لکھیں جس سے خود ہماری جو فارمولیشن ہے وہ ویک ہو جائے، یہ ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی دوبارہ ضرورت ہے، وہ ایک سیپریٹ نہیں. میں یہ آئین میں تو وہ تو لمبا چوڑا بات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اس سے آپ سمجھ آئیں گے میری کنسرنز کیا ہیں. 1996 میں آئی واز اے ممبر آف دی انٹرم کیبنٹ ان اسلام آباد، اور ہم فارمولیٹ کر رہے تھے انفارمیشن فریڈم آف انفارمیشن بل، اور وہاں بھی اسی قسم کے کلوزز، سارے سیکرٹریز جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اسی قسم کے کلوزز اس کے اندر ڈالنا چاہ رہے تھے کہ وہ ایکسیس نہیں دینی چاہیے، اور اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے جس پہ فرینڈلی ریلیشنز ود کنٹریز جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں تو وہ انفارمیشن نہیں دینی چاہیے. And I must tell you, my position was, I'm sorry, this is not acceptable. Friendly relations are not sacrosanct. آج فرینڈلی ہے، کل نہیں ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ our freedoms should be jeopardized by friendly relations with America or Saudi Arabia or anybody else. تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے آئین کے اندر بھی یا کچھ اور جگہ پہ اندر اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، مگر ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے بل کے اندر جہاں every ordinary people are using this. دیکھیے وہ جو آئین کے اندر چیزیں ہیں وہ تو کبھی کبھی اس کی بات آتی ہے بڑے اسپیشل اوکیزنس کے اوپر. یہ وہ قانون ہے جو کہ کم از کم 3-4 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ لوگوں کو افیکٹ کرے گا. ایوری ڈے یوز انٹرنیٹ کی 3G 4G 5G آ رہا ہے. دیکھیے آپ کا جو ایک میری عرض سنیں کہ جو کنٹینٹ مینجمنٹ ہے، جو بھی آپ کی پالیسی آف دا گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ پالیسی آف دا گورنمنٹ کو ہی پھر فالو کیا جائے گا فارن. نہیں وہ ٹھیک ہے، مگر پالیسی آف دا گورنمنٹ should respond to public opinion also. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح آئین کی شکوں کو سوالیہ نشان بنانا شروع ہو جائیں، اور اگر ہم خود ہی ایز انڈیویجول آئین کی شک کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر کیوں لا رہے ہیں آپ فرینڈلی ریلیشن. میں یہ آئین میں لکھا ہے نا. نہیں آئین کے اندر وہ اور کانٹیکسٹ ہے، یہ اور کانٹیکسٹ ہے. اگر اس میں تو آپ ہمیں کامنٹ ہی نہیں کرنے دیں گے آپ. نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے. دیکھیے فریڈم آف ایکسپریشن کے جو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں، ہم نے بیسکلی آپ کو تو یہ شکریہ کرنا چاہیے کہ پی ٹی اے جو آج بھی کانٹینٹ مینجمنٹ کر رہا ہے بغیر کسی فارمل فریم ورک کے، ایک فریم ورک کے ذریعے اب وہ کام کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو آلریڈی مینڈیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ کانٹینٹ مینج کرے. تھینک یو ویری مچ. اب آپ جائیے شادی پہ اٹینڈ کیجئے، مگر ہماری ذرا کامنٹس کو یاد رکھیے گا. لیکن آپ ذرا یہ بھی خیال رکھیے گا، اس بل کو پلیز اس بل کو انٹرنیٹ پہ لگائیں، کرٹیسزم سے مت بھاگیے. ہم کہاں بھاگ رہے ہیں، ہم تو حاضر ہیں. میں نے تو مجھے منیب نے رابطہ کیا، میں نے کہا منیب میں تو بالکل آنے کو تیار ہوں. نہیں بالکل، میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں آئی ایم اے سپورٹر آف واٹ یو آر ڈوئنگ. میں نے ہر انفارمیشن، منیب نے مجھے رابطہ کیا، میں نے ہر انفارمیشن اس کو خود بھیجی. بالکل صحیح ہے. اینڈ وی ڈیپلی اپریشیٹ اٹ. یو میڈ دس پروگرام ویری لائیولی اینڈ تھینک یو ویری مچ. آور کنسرنز ذرا خیال رکھیے گا. جی آپ کا انپوٹ آ گیا، ڈیفینیٹلی وی ول ہیو اٹ لکڈ. کوئی چیز میں چیٹی صاحب میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جی ہمارے لیے ایک قوم کے طور پہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو رسپانسبل سٹیزنز بنائیں. آئی ایگری. ہم جب کچی بات کرتے ہیں
کچھ فورمز کے اوپر وہ کچی بات جو ہے اس کو اس طرح سے انفلیٹ کرنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں کچھ فورمز. آئی ایگری. میری آپ جیسے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہیئر سے اور اس کچی بات کو اٹھانے کی بجائے سچائی تک پہنچ کے اور اصل ایشو کے اوپر جا کے اس کو بات کرنے کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں خود بڑا دکھی ہوں, میرے اوپر جتنے جھوٹے الزام لگتے ہیں میں بڑا دکھی ہوں. آپ اپنی عدالتوں کو بھی کہیں کہ ہمارے قانون کے مطابق ہمیں انصاف دے جب ہم جاتے ہیں. میں دوسری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں ضرب عضب چل رہی ہے. آپ اس بات سے اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے جب فوجی بھائی ایک جگہ کے اوپر دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جب ایسی ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلی جا رہی بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود واٹ یو آر سیئنگ. ان چیزوں کو روکیں آپ. ان چیزوں کو قانون کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے. بہت شکریہ انوشا رحمان صاحبہ, تھینک یو ویری مچ اپنا وقت دیا. آلدو نجم صاحب کے سوالوں کے علاوہ بھی بہت سے سوال تھے لیکن میرے خیال میں وقت ہمارے پاس بہت سے سوال تھے لیکن وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا تھا. شادی جانے دیں اٹینڈ کرنے. انہوں نے شادی پہ جانا ہے اور ہم نے بریک لینی ہے یہاں پر. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو یہ ذرا بات اس حوالے سے مزید ہوگی. کچھ سوال ایسے ہیں جن کے اوپر ایکسپلینیشن ہونی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. یہ کہنا تھا نجم صاحب آپ کا کہ اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں لین دین کی بات ہو رہی ہے ایکسٹریڈیشن کی. اگر ہم ان کو ایکسٹریڈیٹ کرتے ہیں, اگر آپ بھی فلانے کو ایکسٹریڈیٹ کریں, چوہی نثار صاحب اور ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. چوہی نثار صاحب آپ 15 اپریل 2015 کو کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. میں نے یہ بالکل واضح کر دی ہے برٹش ہائی کمشنر پہ کہ پھر وہ پریسیڈنٹ ہوگا. آپ کے بھی آئندہ ہمارے ساتھ تعاون کے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ایک طرفہ تعاون نہیں ہو سکتا کہ ہم تو تعاون کریں کسی آپ کے مطلوب شخص کو آپ کے حوالے کرنے میں, مگر ہمارے مطلوب شخص کو پھر آپ حوالے نہ کریں. یہ میں بڑا کلیئرلی ان کو کہہ دیا. ہمارے مطلوب شخص کو بھی آپ کو پھر حوالے کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ, یعنی کہ آپ کو تعاون کرنا پڑے گا. یہ بڑی کلیئرلی دی پاکستان گورنمنٹ از آسکنگ فار سم بلوچ لیڈرز, سیپریٹسٹ لیڈرز جو کہ لندن میں ہیں, یو کے میں ہیں, اور کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہینڈ اوور کریں. اب کیونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو وہ کہتے تھے دیر از نو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی, اور ہمارے ایک کو تو کرنے کی کوشش کی بھی تھی مگر وہ اپنے عدالتوں میں چلے گئے اور وہاں سے اسٹے لے لی اور رک گیا. ایرویر مری کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے اب یہ وہی کوئڈ پرو کو کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ دو شخص چاہتے ہیں, کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, ہم نہیں دیں گے آپ کو. آپ کو ضرورت ہے ان کی, ہم کو ضرورت ہے ان انسرجنٹس کی, ان سیپریٹسٹ کی, اور آپ ہمیں ہینڈ اوور وہ کریں تو ہم آپ کو یہ ہینڈ اوور کرتے ہیں. یہ میں نے 1 سال پہلے آپ سے بتایا تھا کہ یہ بات چیت, اب اس 1 سال یہ چیز چلتی رہی ہے. اب آپ نے پہلی دفعہ چوہی نثار نے یہ ایڈمٹ کی ہے اس بات کو کہ یہ بات ڈیفینیٹلی اس طریقے سے ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے ابھی اس کی کوئی سلوشن نہیں ملے گی. میرا نہیں خیال کہ فوری طور پہ برٹش گورنمنٹ بلوچ لیڈرز کو ایکسٹراڈائٹ کرنے میں رضامند ہو, اور نہ ہی ہم دیں گے, اور جب تک وہ نہیں ہوگا ہم نہیں دیں گے. مگر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن ایکسچینج ضرور ہو سکتی. ایک بات نہیں صاحب کہ ہمارا ٹورڈز دی ویری اینڈ پہ تو ختم ہو رہا ہے پروگرام. ایک چیز یہ اب این 246 کا انتخاب بھی ہو رہا ہے, یہاں پر یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سب کچھ یہ ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کے اوپر اثر انداز ہوتے ہوئے کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتی. نہیں, ووٹ بینک تھوڑا سا تو اثر انداز ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ضرور ہوگا. اور اگر نہ ہوا تو اس کی 2 وجوہات ہوں گی. ایک تو یہ کہ یہ ایک شاید احساس ہو جائے مہاجر کمیونٹی کے اندر کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ جو امپریشن ہے یہ ایم کیو ایم کے حق میں جائے. دوسرا یہ کہ خوف کا فیکٹر ابھی بھی بہت اہم ہے. تیسرا یہ کہ اگر لوگوں نے دیکھا کہ اب جماعت اسلامی بھی کھل کے کینوسنگ کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں یہ فیصلہ کریں کہ اگر پولنگ اسٹیشن کے اندر رینجرز ہیں اور وہاں انٹیمیڈیشن نہیں ہوگی, کسی کو جینیونلی پتہ نہیں لگے گا کہ ہم نے کون سا ووٹ ڈالا ہے, تو ہو سکتا ہے ایک پرسنٹیج ایسے لوگ ہیں جو تھکے ہوئے ہیں یا تنگ آئے ہوئے ہیں یا خوف زدہ تھے, اس کی وجہ سے پہلے ووٹ ڈالتے تھے, وہ شاید پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی کے لیے ووٹ ڈال دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو لاکھوں کی جو لیڈیں ہوتی تھیں وہ شاید اس دفعہ نہیں ہوں گی.
لیکن اگر ہوتی ہیں اگر ہوتی ہے تو دیٹ مینس کہ یہ جو سارا کچھ جو ٹارگیٹنگ جیسے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئی ہیں لوگوں کو کہنے میں کہ ہم ٹارگیٹ ہو رہے ہیں، اس کو ریزسٹ کریں. اوکے، وقت ختم ہو گیا. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.